अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग पार्ट 3 और 2 का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 8 है पॉलिटिकल मूवमेंट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 की जंग के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अब हम जो बात करेंगे ना, वो आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन और लॉन्ग के वाइज बात करेंगे। 1857 की जो जंग आज़ादी थी, इसने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। बेसिकली इस प्रोटेस्ट के अंदर ना मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया कि जो ब्रिटिश हैं वो पिग और काउ फैट खाना बंद करें, क्योंकि ये उनके रिलीजियस मतलब है। इसकी वजह से उन्हें टेंशन हो रही थी, रिलीजियसली भी वो नफरत कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। मतलब उन्हें अंग्रेज नहीं पसंद आ रहे थे बिकॉज यूज ऑफ पिग एंड काउ फैट। आगे चल के हमें बताते हैं कि एक चार्टर साइन किया गया था जहांगीर फोर्ट ट्रेड के अंदर ना। अब ये वो बात बता रहे हैं जब अंग्रेज ब्रिटिश जो थे ना, वो इंडिया के अंदर एज अ ट्रेडर इंटर हुए। आते साथ ही उन्होंने जहांगीर द ग्रेट के साथ एक चार्टर साइन किया ट्रेड पर्पस के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो यहाँ पे रहना शुरू, कंट्रोल हासिल करना शुरू किया, तो उन्होंने सिराजुद्दौला को इन द बैटल ऑफ प्लेजी के मकाम पर उन्होंने उसे हरा दिया। अब हुआ क्या, सिराजुद्दौला के हारने के बाद ना बंगाल का कंट्रोल ब्रिटिश का आ गया। पूरी हमने लेक्चर नंबर 7 में हिस्ट्री देखी कि सिराजुद्दौला हारा कैसे था। तो उसके बाद जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितना भी 100 ईयर्स का जो रूल था, मतलब रूल चल रहा था बादशाहों का, मुगलिया बादशाहों का, वो जवाल पजीर हो गया। अब जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने बंगाल का कंट्रोल तो हासिल किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके देखा कि सिग्निफिकेंस है जी पर्शियन की, मुस्लिम कल्चर की यहाँ पर। तो उन्होंने इंडियन को, पूरे इंडिया के अंदर अपनी क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करना शुरू कर दी, और उन्होंने पर्शियन को इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया गया। ये उन्होंने एक कोर्ट लैंग्वेज में 1835 के अंदर ये एक रूल लाया गया था, पर्शियन की जगह इंग्लिश यूज़ करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इंक्रीज। तो पर्शियन जो थी वो मतलब वो हो गई थी, आप कह सकते हो जवाल पजीर हो गई थी, जिसके नतीजे में मतलब डिक्लाइन ऐसे ऐसे वो धुंधली होती गई, और वो जिसके नतीजे में डिक्लाइन आ गया। अब जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ना 1857 के अंदर, इसने नेशनल मूवमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। अगर हम कहते हैं 19th सेंचुरी, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ना इंडिया की 19th सेंचुरी की, तो हम देखते हैं कि 1857 के अगर हम वार के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस वक्त के अंदर। बंगाल 1905 के अंदर जी, अगला टॉपिक है आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। जब बंगाल तकसीम हुआ, हम लोगों ने बात की, लॉर्ड कर्जन ने तकसीम किया था। उसने दोनों हिस्से अलग कर दिए थे, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसे एक अलग ईस्ट पार्ट दे दिया, वेस्ट हिस्सा हिंदूज को दे दिया। अब हिंदू जो थे वो मतलब गुस्सा हो गए, जेलस हो गए, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो हिंदुओं ने काफ़ी ज़्यादा कर्जन को क्रिटिसाइज़ किया। ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी का था, जबकि वेस्ट बंगाल जो था वो हिंदू मेजॉरिटी का था। अब जो कलकत्ता हाई कोर्ट थी ना, वो वेस्ट बंगाल के अंदर थी। उसमें मेजॉरिटी हिंदू लॉयर्स की थी, जो कि अमीर तरीन मुसलमानों का केसेस लड़ा करते थे। जब ये तकसीम हुई ना, तो कोर्ट भी शिफ्ट हो गई जी ढाका के अंदर, क्योंकि अलग हो चुके थे मुस्लिम और इंडियन मेजॉरिटी। तो अब यहाँ पर आकर मुसलमानों के जो वकील थे वो मुसलमान ही आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी पर, हिंदुओं के इकॉनमी पर इसने असरअंदाज किया। आगे चल के हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है शिमला का, यानी शिमला डिप्यूटेशन 1906, शिमला का मुआहदा। 1906 में एक मुआहदा तय पाया। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक वफ्द भेजा, जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों की और हिंदुओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि आपने पार्टीशन करके बहुत अच्छा किया है। अब लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया मुस्लिम्स के।
اب اس اسمبلر کے اندر یا یوں سمجھ لیں اس انویٹیشن کے اندر یا یوں سمجھ اسے میں اگر کہوں کہ اس وفد کے اندر 19 سے 20 مسلم تھے جو کہ بہت پاورفل مسلم ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے بات کی، انہوں نے انڈین گورنمنٹ یعنی کہ اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی انڈیا کے اندر، اس کے سامنے مسلمانوں کے بارے میں بات کی. انہوں نے بتایا کہ مسلمس جو تھے وہ کیا چیز چاہتے ہیں، یعنی کہ مسلمس چاہتے ہیں کہ ایک سیپریٹ الیکشن ہونا چاہیے، انہیں پاور دی جائے، مسلمانوں کو لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر ایک ریپریزنٹیشن دی جائے. تو اگر ہم کہیں کہ انڈین پولیٹیکل ہسٹری کے اندر شملہ کا بھی وفد جو تھا وہ بہت معاہدہ جو تھا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے. اسی دوران اگلے ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ 1906. اب جب ہم شملہ کے وفد کو دیکھتے ہیں، جب وہ واپس آیا شملہ کے اندر، انہوں نے مسلمانوں کے اندر کافی ہوپ تھی. وہ جتنے بھی گئے تھے عمرہ وہ سارے بہت زیادہ پر امید تھے، انہیں یقین تھا کہ برٹش ان کی بات مانیں گے. ہندو جو تھے ان کے پاس ایک آلریڈی پارٹی تھی، کانگریس پارٹی، لیکن جو کہ بنی تھی 1885 کے اندر. یاد رکھیے گا 1885 کے اندر کانگریس پارٹی بنی تھی. مسلمانوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے اب 1905 کے اندر اپنے ایک نئی پارٹی بنائی جس سے انہوں نے کہا آل انڈیا مسلم لیگ، یعنی کہ سارے انڈیا کے اندر جتنے مسلم تھے وہ سارے کے سارے اس میں آ گئے. آگے آپ کے پاس آتا ہے جی بہت امپورٹنٹ منٹو مورلے ریفارم 1909. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ GIA آتا ہے اگر آپ کے پاس MCQs میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 کو ہم کہہ سکتے ہیں مطلب کال فار دا ایکسپینشن آف پروونشل کونسل، یعنی صوبائی کونسلز کے بننے کی یا اسے ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ جو ایکٹ تھا اس نے کافی اہم رول پلے کیا. اس نے ایک الگ کانسیپٹ بتایا، الیکشن کا انٹروڈیوس کرایا تھا. جیسے کہ مسلمانوں نے شملہ وقت جا کے بتایا تھا نا، اس اپنے معاہدے کے اندر بتایا تھا کہ ہمیں الیکشن بھی لڑنے دیے جائیں، الگ ہمیں ایک مقام دیا جائے، تو وہ یہ ساری باتیں اس میں کہی گئی تھی. اس کے بعد ہی آپ کے پاس آتا ہے لکھنؤ پیکٹ 1916. Between 1906 and 1911, Muslim political remained relatively quiet, with a major development occurring in 1911. اب ہوا کیا کہ 1905 میں انہوں نے ایک پارٹی تو بنا لی، لیکن 1906 سے 1911 تک مسلمان جو تھے وہ سیاست میں خاموش تھے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. یہ اس وقت تک کی بات ہے جب 1911 میں پارٹیشن سٹارٹ ہو گئی. 1913 میں اینول سیشن ہوتا ہے جی مسلم لیگ کا. اس سیشن کے اندر برٹش پر جتنے مسلمان تھے انہوں نے مطلب یوں سمجھ لیں کہ بے اعتباری ظاہر کی، بات کی گئی. انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنی مطلب مسلم انٹرسٹ کے اکارڈنگ بات کرنی چاہیے، ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے. یہ وہ سیم ایئر ہے جب محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. اب آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کی طرف تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ورلڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہے، ورلڈ وار 1 in 1914. 1916 کے اندر مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس دونوں نے ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی، کیونکہ انگریز ان کی بات نہیں مان رہے تھے. تو یہاں پہ لکھنؤ کے مقام پر نا ایک سیشن بلایا گیا جس میں مسلم لیگ اور نیشنل انڈین کانگریس دونوں مل کر بیٹھے. اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا، نہرو رپورٹ آئی 1928 کے اندر. اب یہ جو کنونشن ہوا تھا نا، یا یوں سمجھ لیں کہ انڈین نیشنل کانگریس نے جو کنونشن دیا تھا دہلی کے اندر، اس میں جو اس نے سب سے پہلے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں جو پہلا نام آتا ہے وہ ہے موتی لال نہرو کا، اسے چیئرمین بنایا. پھر اس کے بعد آتا ہے جواہر لال نہرو جسے سیکریٹری بنایا گیا تھا. اب انہوں نے اپنی انڈینز رائٹ یعنی ہندوؤں کی رائٹ کے بارے میں بات کی، مسلم کو مکمل طور پہ اگنور کر دیا. اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، یوں سمجھ لیں کہ نہرو نے 7 نکات پیش کیے تھے جس میں سارا کا سارا مسلمز کے اگینسٹ تھا اور ہندوؤں کے ٹرسٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی. اس کو دیکھتے ہوئے جناح نے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 کے اندر اپنے 14 نکات پیش کیے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نکات آتے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے کلاس 8-9 کے مطلب تھے، وہاں سے شروع ہوتے ہیں، پھر آپ کے سیکنڈ ایئر میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں.
آج بھی ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. آپ کو اس میں سے 4-5 یاد ہونے چاہیے کیونکہ اتنے زیادہ لینتھی آپ نے 14 پوائنٹس نہیں لکھنے ہوتے. پہلا پوائنٹ آپ سمپل یاد رکھو تو پہلا آپ لکھ لو a uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ برابری کے حقوق سارے پروونسز کو دیے جائیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ان دا سینٹرل لیجسلیچر مسلم ریپرزینٹیشن شیل ناٹ بی لیس دین 1/3. اب کہا یہ کیا؟ قائد نے کہا کہ دیکھیں جی مسلمانوں کی میجورٹی دے 1/3، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ آپ کا آ گیا. تھرڈ پوائنٹ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ بامبے پریزیڈنسی سے الگ ہوگا، یعنی کہ اسے ایک الگ صوبے کے طور پہ دیکھا جائے. NWFP کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا، اس میں ریفارمز بتائے گئے، بلوچستان کے بارے میں بات کی گئی انہی نکات کے اندر. تو آپ کے یہ 14 میں سے 4 پوائنٹس آپ کو یاد ہو گئے. ایک اور کر لیں تو فائن ہے، ادروائز 4 از انف. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ 14 لکھنا شروع کر دیں. آتے ہیں ویل اینڈ گڈ، ادروائز اسکپ کر سکتے ہو آپ، کیونکہ میں نے آپ کا پیپر دیکھا تھا آئی تھنک 2021 کا. اس میں آپ کے پاس آپ سے کہا گیا تھا کہ نہرو رپورٹ کے آپ نے 2 پوائنٹس لکھنے ہیں اور قائد اعظم کی رپورٹ کے آپ نے 4 پوائنٹس لکھنے ہیں. ایک کوشچن تھا 5 مارکس کا، تو آپ نے اس میں سمپل وہی چیزیں لکھنی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ سمپل یہی لکھ لو. اگلی آپ کے پاس ٹاپک آتا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جو کہ ہوتی ہیں 1930 میں، 31 میں اور 32 میں. یاد رکھیں 30 سے 32 تک 3 ٹیبل کانفرنس ہوئی ہیں آپ کے پاس. اب یہ کانفرنس جو تھی نا، یہ کانفلکٹ جو ہوا تھا نا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، یعنی مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا تھا، تنازع تھا. برٹش گورنمنٹ جو تھی اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں اور انہیں راؤنڈ میں گول میز کانفرنس کے بلاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بات کریں، ڈسکس کریں تاکہ یہ سیٹل ہو سکے پرابلم. اب یہ جو تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی نا، یہ لندن کے مقام پہ ہوئی تھی اور 1930 سے 32 تک ہوئی تھی، یعنی 31 اور 32 3 سال ہوئی، تینوں وہیں ہوئی تھی. 34 میں ایک بل لایا گیا برٹش پارلیمنٹ کے تھرو، جس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1935 بتایا گیا، مطلب اس کے بارے میں بات کی گئی. سگنیفیکینس ہسٹری رکھتا ہے جی 1935 کا ایکٹ بھی، تو اس کے اکارڈنگ بات کی گئی تھی. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے کیا، جو کہ 1935 میں لاگو ہوا تھا. انڈر دا گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 سندھ کو الگ بنا دیا گیا بامبے سے، یعنی کہ آج کل ہم اسے کہتے ہیں، آج کل کو چھوڑیں، آپ نے پیپر کے ریلیٹڈ بات کرنی ہے. اس کے بعد صوبوں کو برابری کے حقوق دے دیے گئے. اس میں تھرڈ کام کیا ہوا، اس نے کہا کہ فرسٹ 2 جو تھے سجیشن، یہ امپلیمنٹ فوراً سے کر دی گئی 35 کے رول کے اندر. بس جب ہم انٹیگریشن آف پرنسلی کہتے ہیں اسٹیٹ کی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے اندر ہمارے پاس آتا ہے ہوا کیا، 1935 ایکٹ کے امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ صوبوں کے پاس الیکشن کی خود مختاری آ چکی تھی، وہ خود سے الیکشن کرا سکتے تھے. انڈین نیشنل کانگریس نے گورنمنٹ بنا لی تھی with 9 out of 11 provinces، 11 پروونس میں سے 9 پروونسز پہ انڈین نیشنل کانگریس جیت چکی تھی. مسلم لیگ کا جو اینول سیشن تھا جو کہ 1938 میں ہیلڈ ہوا، اس میں صدارت جو کی تھی ایم شریف نے کی تھی. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جی کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کو اب صوبوں میں کس طرح ٹریٹ کر رہی ہے، ود دا ہیلپ آف پاور، یعنی بہت زیادہ مسلمانوں کو دبا رہی ہے صوبوں کے اندر. شریف رپورٹ جو تھی وہ 39 میں پریزنٹ کر دی گئی، یعنی کہ 1 سال لگا تھا. With the onset of World War II, the Congress resigned from its ministries. اب World War II سٹارٹ ہو چکی تھی، کانگریس نے ریزائن کرنا شروع کر دیا تھا منسٹریز پر. یہ جو تھا نا ورلڈ وار 2 کا ٹائم، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بہترین ٹائم تھا. اس کے بعد یہ لاہور ریزولیوشن، کیونکہ انڈین ریزائن کر رہے تھے، مسلمس کے پاس پاورز آ رہی تھی، سو وہ اچھے سے سروائیو کرتے، اپنے ملک کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے. لاہور ریزولیوشن آتا ہے آپ کے پاس 1940 کے اندر. اینول سیشن ہیلڈ ہوتا ہے جی آل انڈیا مسلم لیگ کا 1940 کے اندر. اب جو شریف رپورٹ تھی آ چکی تھی، اسے ایگزامن کیا جاتا ہے. اس کے اندر مسلم لیگ جو ہے وہ لاہور ریزولیوشن کو مطلب
اوکے کرتی ہے، جسے بعد میں کہا جاتا ہے پاکستان ریزولوشن۔ نیکسٹ ٹاپک آپ کے پاس آتا ہے کرپس مشن 1942۔ اب 40 تک تو ہم دیکھ چکے ہیں، لاہور ریزولوشن آ چکا ہے، پاکستان کی بنیاد ڈال دی گئی ہے۔ 42 کے اندر جی کرپس مشن آتا ہے۔ یہ آتے ہیں جی آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں، انہیں بھیجا بیسیکلی گیا تھا کہ انڈیا کو متحد کیا جائے، اور جو ڈیمانڈ آف پاکستان ہے نا، اسے ذرا کنٹرول کیا جا سکے۔ بٹ یہ مشن فیل ہو جاتا ہے۔ انڈین موومنٹ، گاندھی جو ہے وہ اس ٹائم ایک موومنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں جسے انڈین موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک پوائنٹ پہ آ کے نا، ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے تھے کہ ہمیں الگ ملک کی ضرورت ہے، یعنی ہم انگریزوں کے ماتحت نہیں رہ سکتے، اور مسلم ریئلائز کر رہے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ماتحت نہیں رہ سکتے، سو ہمیں الگ ملک چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کیجیے گا۔ کیبنٹ مشن پلان 1946۔ اگلا ہمارے پاس جو آتا ہے ٹاپک، دیٹ از کیبنٹ مشن پلان 1946۔ 1946 کے اندر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، یہ آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ہیں۔ اب یہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں تو پروویژنل الیکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ ان دو پارٹیز کے درمیان کھل کے تنازعات سامنے آ جاتے ہیں، تو برٹش گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ ایک مشن بھیجتی ہے جسے وہ کہتی ہے کیبنٹ مشن کا نام دیتی ہے۔ اب اس میں لارڈ پیتھک جو تھے وہ ود کرپس اینڈ الیگزینڈر، یہ 3 ممبرز تھے، وہ آتے ہیں، وہ اپنی سجیشنز پیش کرتے ہیں، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ On June 3rd, 1947, Lord Mountbatten, the new Viceroy of India, announced his plan. جو کہ اب ہوا کیا کہ اس ناکامی کے بعد نا on 3rd June 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک پلان سامنے رکھا مسلمانوں اور ہندوؤں کا، جس پہ دونوں خوش ہو گئے اور ان کا یہ پلان کامیاب ہوا۔ یہ جو تبدیلی ہوئی تھی نا، مطلب بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تھا، تو یہ وہ پلان تھا۔ لیکچر 9 ہے آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن موومنٹ، ہم جلدی سے کر لیتے ہیں۔ اگر ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے کانسٹیٹیوشن بھی سٹارٹ ہو گیا تھا، لکھا گیا تھا، تو وہ کافی اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ بیٹر آف پلیزی دا گورنمنٹ جو تھی وہ اس نے اپنا پہلا لا پاس کر دیا، ریگولیٹنگ ایکٹ، جو کہ 1773 کے اندر تھا۔ مطلب اس میں ہم نے کالونیز بنائی تھیں، انڈیا کے اندر کالونیز بنی تھیں 1858 کے اندر۔ کوئن وکٹوریہ جو تھی وہ ایمپریس بنی انڈیا کی۔ The Governor General Council was expanded to comprise 5 members۔ اب ہوا کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر ممبرز کو زیادہ کر دی گئے، اس ایکٹ کے اندر، یعنی 5 کر دی گئی تھی تعداد۔ آپ کو اس میں سے سمپل 2 یاد کرنے ہیں۔ فرسٹ ٹائم انڈیا کو اپرچونٹیز گرانٹ کی گئی تھی کہ وہ اپنی ہی ملک پہ اپنی ہی حکومت میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کوئن وکٹوریہ کو ملکہ برطانیہ کو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے انڈین وائسرائے کو کوئن وکٹوریہ ہی اپوائنٹ کرے گی، یہ بات بھی اس میں ثابت کر دی گئی تھی اور کہی گئی تھی۔ سینٹرل پروویژنل لیول پر لیجسلیٹو کونسلز کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ انڈین کونسل ایکٹ 1909۔ اب دوسرا ایکٹ ہمارے پاس آتا ہے منٹو مولے ریفارم، یعنی کہ انڈین کونسل ایکٹ۔ یہ لارڈ منٹو لاتے ہیں، اور ان کا یہ جو تھے یہ گورنر جنرل تھے انڈیا کے۔ لارڈ مولے جو تھے وہ سیکریٹری تھے اسٹیٹ آف انڈیا کے۔ یہ دونوں مل کے ایک ریفارم لاتے ہیں جسے منٹو مولے ریفارم کہا جاتا ہے۔ اس میں بات کی جاتی ہے جی، جو کہ باتیں مسلمانوں نے آ کے کی تھی، ان ساری باتوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے جب وہ شملہ وفد لے کے آئے تھے، یعنی شملہ معاہدہ کے اندر جو انہوں نے رکھی تھی وہ ساری یہاں پہ مان لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے 1919۔ The Montego Chessman Ford reform is also called the Dictionary, which was an alternate name for the preceding reform۔ اب ہوا کیا، ایڈون مونٹیگو تھے نا، انہوں نے اپنی ریفارمز لائیں جسے کہا گیا مونٹیگو۔
اس کے بعد جی لارڈ چیلمسفورڈ تھے جو کہ وائسرائے تھے اس وقت کے، تو وہ دونوں مل کے لائے، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سیکنڈ ہینڈ بھی 2 انسانوں کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ اب اس میں سجیسٹ کیا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں اور سکھوں کو بھی دیں، مسلم اور سکھوں کی کمیونٹیز کو بھی مکمل ریپریزنٹیشن لائی جائے، میجورٹی آف ممبرس کو الیکٹ کیا جائے بہت کیسز میں، یعنی اگر مسلمس کی جیت رہے ہیں تو مسلمس میجورٹی لائی جائے، اور اگر سکھوں کی جیت رہے ہیں تو مطلب ان کی لائی جائے۔ اس کے بعد اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اب ہمارے پاس اگلا ایکٹ آتا ہے 1935۔ اب اس میں اورنگزیب کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اورنگزیب کے دور حکومت کی، تو وہ جو کام کیا کر رہا تھا یا جس طرح کیے جا رہے تھے وہ سارے کے سارے اس میں ریپیٹ کر دیے جاتے ہیں اس ایکٹ کے اندر۔ راجہ، مہاراجہ، نواب، یہ سارے پاورفل لوگ تھے نا، برٹش کو اندازہ تھا کہ ان کے پاس پاور ہے، سو وہ ان کی طرف آ جاتا ہے اور انہیں سیاست میں لے آتے ہیں۔ اگین اس میں وہی بات کی گئی کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ ہر پروونس کے اندر اسٹیبلش کیا جانا چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے، بیلٹس پیپرز یوز کیے جانے چاہیے، تو یہ ساری ریفارمز لائی گئی تھیں اس کے اندر۔ اب آپ کے پاس کچھ چیزیں آئیں، کچھ لسٹیں بنی جن پر فیڈرل اس وقت کے کام کر رہی تھی، تو اب ہم وہ لسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی 3 تھی ہمارے پاس، فرسٹ تھی فیڈرل لسٹ، سیکنڈ تھی پروویژنل لسٹ، اور تھرڈ تھی کانکرنٹ لسٹ۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اگر امپورٹنس بات کریں نا، تو یہ پاکستان کے اندر جو پہلا لا بنا تھا نا، یہ وہ اس میں بھی اس ایکٹ کے کافی زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری شکیں ایڈ کر دی گئی تھی اس ایکٹ کے بعد نا۔ اگر میں کہوں کہ پاکستان بننے کی طرف بہت مضبوط قدم رکھ دیے تھے مسلمانوں نے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ اب ہندوؤں کو پرابلم آ رہا تھا، یہ کیا بات ہوئی کہ مسلم کی ہر بات مانی جا رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ کو چھوڑ دیا، ریزائن کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان جو ہیں اس دن کو اپنا آزادی کا دن تصور کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پہلے بات کی کہ لاہور ریزولوشن بھی اسی دن پاس ہوا تھا۔ برٹش جو تھے وہ انڈین سے نا، مطلب اب ہندو سے وہ نہ خوش ہو گئے تھے، مسلمانوں سے خوش ہو چکے تھے، سو اب مسلمانوں کے لیے راستے ہموار ہونا شروع ہوئے۔ اگین آپ کے پاس 1946 میں ایک اور مشن آتا ہے، یعنی کیبنٹ مشن پلان۔ اب جی گورنمنٹ جو تھی نا، برٹش گورنمنٹ، اس نے ایک فریش ڈیلیگیشن بھیجا جسے انہوں نے کہا کہ کیبنٹ مشن ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک فائنل ایفرٹ کے طور پہ بھیجا تھا۔ اب یہ جو مشن تھا نا، اس نے کنڈکٹ کرائے جنرل الیکشن 1946۔ اب یہ جو الیکشن تھے نا، اس میں کلیئرلی مسلمانوں نے برتری حاصل کی کانگریس پر، اور اسمبلی میں آ گئے مسلمس۔ اس میں اتنا ہی امپورٹنٹ تھا۔ تو اب اگلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کائنڈلی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں، لائک بٹن بھی پریس کریں، نہیں آتی تو ڈس لائک کا بٹن پریس کر دیں، پر کچھ کیا کہ تک مجھے پتہ چل سکے ہو کیا رہا ہے۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ اچھا، آن دا 4th of July برٹش جو پرائم منسٹر تھے نا ایتلے، انہوں نے ایک بل پاس کیا۔ اب اس ہاؤس آف کامن کے اندر انہوں نے ایک بل پیش کیا جو کہ پاس ہوا جی جولائی 15 میں، یعنی 4 جولائی کو انہوں نے ایک بل پیش کیا جو جولائی 15 میں جا کے پاس ہوا۔ جولائی 16 کے اندر یہ نافذ ہوا، جولائی 18 کے اندر اسے مطلب موڈیفیکیشن کے بغیر موڈیفیکیشن کے گرانٹ کر دی گئی ہر چیز جو اس نے مانگی تھی۔ اس میں پرماننٹ فیچر جو تھے وہ لیجسلیٹو سپریمیسی آف 2 ڈائمنڈس تھی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کی، تو جب ہم نے بات کی کہ جولائی آپ کے پاس آتا ہے 18 تک، یہ اس میں جتنی گرانٹ مانگی گئی تھی ساری انہیں پیش کر دی گئی، اوکے کر دی گئی تھی۔ جولائی 20 1947 ایک سمجھ لیں گورنمنٹ آف انڈیا نے پروویژنل لیول پہ بہت زیادہ ریفارم کر دی ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ آن اگست 1947 7 اگست 1947 مسٹر جناح، جسے ہم کہتے ہیں قائد اعظم،
انہوں نے انڈیا سے فلائٹ لی، کراچی آ گئے۔ جب وہ کراچی آئے تو کراچی کو انہوں نے کیپٹل مطلب یہ سمجھ اناؤنس کر دیا، یعنی کہ شروع میں ہمارا جو کیپٹل تھا وہ اسلام آباد نہیں تھا، وہ کراچی تھا۔ On August 11, 1947 کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی اس نے محمد علی جناح کو پریزیڈنٹ سلیکٹ کر لیا۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہو گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 15 اگست کے جو سورج طلوع ہوا اس میں مسلمانوں نے آزادی کا سورج دیکھا۔ گورنر جنرل was sworn in and the new cabinet of Pakistan assumed power۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے جی 1947 کے اندر، اگست 15 میں۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 9۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔